पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं सना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं तूबा फाउंडेशन में। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं तूबा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शाहिद साहब। चल के इनसे बात करते हैं कि इन्होंने तूबा फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी, तूबा फाउंडेशन क्या सोचकर इस फाउंडेशन का नाम तूबा रखा इन्होंने, और यहाँ पर जो लोन का सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, जब इन्होंने तूबा फाउंडेशन का आगाज़ किया तो उन्होंने लोन का सिलसिला शुरू किया था कि औरंगी की आवाम जो परेशान हाल में है, रोज़गार नहीं है जिनके पास, उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते थे और किस तरह का करते थे और कर रहे हैं। क्या सोचकर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि उनको इस तरह का काम औरंगी की आवाम के लिए जो है वो करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, तूबा फाउंडेशन कब शुरू हुआ और तूबा ही नाम क्यों डिसाइड किया इसके लिए आपने? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं इस वक्त तूबा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। इसका नाम तो रखा गया, कुरान करीम में एक बाबरकत नाम से खुशहाली के माने में आता तूबा, उसी नाम से इसको बरकत के हासिल के तौर पे इस नाम को तजवीज़ किया गया। असल में हमारे कैप्टन हामिद रज़ा साहब मरहूम, उनके दिल में ख्वाहिश थी कि उख़ुव्वत लाहौर में एक अदारा है, उसके तर्ज पे औरंगी टाउन में स्मॉल माइक्रो का काम किया जाए, लोन का काम किया जाए। तो इस सिलसिले में उनको किसी से मेरे तारुफ़ हुआ और मेरी अक्टूबर 2011 में उनसे मुलाकात हुई। कुछ अलग सलग आप चीज़ें हुई, पिछली चीज़ें पैदाइश और तालीम वगैरह का तस्करा हुआ, तो दोनों में थोड़ा अपनायत पैदा हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये काम औरंगी टाउन में करना चाहता हूँ, आपके सपोर्ट की, ताउन की ज़रूरत है। चुनांचे हम दोनों आदमी मिल कर के चीज़ें तय हुई और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू किए। मैं चूँकि मेरा मदरसा मस्जिद से ताल्लुक़ था, तो और मुख्तलिफ़ समाजी कारकुनान से मैंने मुलाकात करवाई, कुछ फलाही अदारे में उनको विज़िट करवाया। इस तरीके से फिर हम लोग एक अदारे को रजिस्टर करने के बारे में मशवरा करना शुरू किए। मुहर, सील, लेटर पैड और जो भी चीज़ें ज़रूरत पेश आती हैं, सब मशवरा करके करते रहे और इस तरीके से फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया। वो मेरे रेफरेंस से दोनों बैंक अल-फलाह, बैंक MCB में अकाउंट खुलवा करके इस काम को हमने शुरू किया। शब्बीर आलम एक हमारे भाई हैं और भी चंद साथी, इनसे रब्ता कायम किया, वो भी काफ़ी इस काम में दिलचस्पी लेने वाले थे। इस तरीके से कैप्टन हामिद रज़ा साहब, मैं और शब्बीर आलम इस मेहनत में हम लोग लग गए और पहली मरतबा चेक हम लोगों ने डिस्बर्समेंट किया दिसंबर 2011 में। अक्टूबर 2019 तक वहाँ पे इसकी डिस्बर्समेंट होती रही। इसके बाद ये हमारी ये बिल्डिंग हम लोग 4-5 साल पहले जगह ले चुके थे। ये हमने लिया था कमर्शियल के तौर पे अपने किसी काम के लिए, लेकिन हामिद साहब इंतहाई नेक दर्दमंद दिल रखने वाले थे, तो मेडिकल और एजुकेशन पे कुछ फलाही काम करना था, तो हम लोगों ने वो ज़मीन उनको दी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची में बैंक से पैसे 50,000 1 लाख रुपए लेके आना जाना कितना मुश्किल काम है, कितना रिस्की काम है। सैकड़ों मरतबा हम लोग बैंक में जाते रहे और बहुत ही जाफिशाली के साथ में इस पसमानदा इलाके में
بلڈنگ تعمیر کی گئی اور یہ کام چلتا رہا. کرتے کرتے پھر یہ بلڈنگ اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی اکتوبر 2019 میں. پہلے ڈسبرسمنٹ میں پھر 85 ڈسبرسمنٹ یہاں پہ شروع ہوئی. اس کے پہلے یہ لون جو دیتے ہیں بلا سود قرض دیتے ہیں. 30,000 تک کی اماؤنٹ ہے. غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ سہارا بن جاتا ہے اور ظاہر ان کو واپس بھی دینا. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پیسے دے کے واپس لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اور جو فلاحی کام ہوتے ہیں وہ تو دیا اور وہ لے کے چلا جائے, لیکن پیسے واپس لینا انتہائی یہ ہمارے اللہ کی خاص مدد تھی. ہمارے مخلص کارکنان تھے جن کی توجہ دلچسپی سے کام بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ کام چلتا رہا. تو یہ لون کا سلسلہ جو ہے یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی حد تک ہے یا اورنگی سے باہر بھی ہے؟ یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی حد تک ہی ہے. اصل میں یہ وسائل زیادہ ہوں گے تو ہم اپنے آفس کے 2 کلومیٹر آگے پیچھے ہی ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. وسائل ہوں گے تو پھر اور جگہ کھولیں گے. اورنگی کے کتنے ایریا تک مطلب آپ صرف پورا اورنگی کور کر رہے جی ہاں, ہیں کچھ مختصر علاقے؟ تقریباً 2 کلومیٹر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے علاقے میں, جیسے اورنگی میں گلشن بہار ایک سرا ہے, ریس امروہی ایک سرا ہے, ادھر صابری چوک ہے اور سیکٹر 13 سیکٹر 14 یہ سب علاقے ہیں جو 1.5-2 کلومیٹر کے سراؤنڈ میں یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو مطلب آپ لوگوں کو ریکوری میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں, ایسا بہت کم واقعہ ہوتا ہے. ظاہر ہے غریب لوگ ہوتے ہیں, لینے بعد کچھ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی مشکلات پیش آ گئی, تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے. اسے دینا چاہیے تھا 1 سال میں, تھوڑا وہ وقت زیادہ لے لیتا. ورنہ چند ایک کیس میں کوئی آدمی دھوکہ دیا, ورنہ بہت کم ایسا واقعہ ہوتا. تو منتھلی کتنے پیسے وہ آپ کو دیتے ہیں؟ تقریباً وہ جو 30,000 لیتے ہیں تو ان سے ہم 2,500 روپیہ منتھلی لیتے ہیں یا 2,000. اس طریقے سے تقریباً بھی 2850 ہمارے لوگ ہو چکے جو یہاں سے قرض لیے. السلام علیکم, میں حسینہ خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر شبیر عالم صاحب کے پاس جو کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں اور یہ طوبہ ویلفیئر کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر طوبہ ویلفیئر کی جانب سے لوگوں کو لون پرووائڈ کرتے ہیں. لون پرووائڈ کرنے کا کیا پروسیجر ہے اور لون ٹائم پہ ان کو ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا, اور کس نوعیت کا یہ لون دیتے ہیں, کیا اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں, چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کس نوعیت کا لون جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طوبہ فاؤنڈیشن میں آپ کب سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ کوئی پوسٹ نہیں ہے کسی کی. یہ کیونکہ طوبہ فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے اور اس کے اندر محض خدمت کی جذبے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کام ایسے کر رہے ہیں کہ 2012 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو ہمارے حامد رضا صاحب اور مولانا شاہد صاحب اور میں, تو ہم لوگوں نے اس کی بنیاد یہاں اورنگی ٹاؤن میں رکھی 2012 میں. اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ادارہ جو ہے لوگوں کو اسمال بزنس کے لیے قرضہ مہیا کرتا تھا سود سے پاک. کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا, یہاں پہ جو اس علاقے میں اورنگی میں جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں. وہ کسی بینک سے لون لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی فارمیلٹیز ہے وہ پورا کر نہیں سکتے ہیں. تو ہم لوگ ایکچولی یہاں پہ 30,000 روپیہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو محنت کرنا چاہتا ہے, وہ چوری ڈکیتی اور دوسرے ادروائز جو غیر قانونی کام سے بچنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے میں محنت کروں. تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے نا 30,000 روپے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ محنت کرو. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مچھلی کسی کو کھلاتے نہیں ہیں, مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. آپ جو لون پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اورنگی کی حد تک ہے یا اورنگی سے باہر؟ اصل ہے کہ اورنگی ٹاؤن کی آبادی بہت بڑی ہے, میرے خیال کوئی 14 لاکھ کی آبادی ہے اورنگی کی. تو یہاں پہ جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو ہم نے اورنگی میں اس لیے شروع کیا کہ اورنگی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اورنگی کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے مزدور طبقہ ہے جو یہاں سے باہر جاتے ہیں, جس میں ہماری خواتین بھی ہیں. تو ہم نے اورنگی میں صرف ابھی یہ رکھا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم اس کو باہر بھی لے کے جائیں گے. جو لوگ آپ سے لون لیتے ہیں وہ لون ادا
کس طرح کرتے ہیں, اور اگر نہ کر سکیں, کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی جیل چلا جائے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی مسہپ ہو جائے, تو اس سے کس طرح آپ معاف کر دیتے ہیں ان کو یا ان کی فیملی کو پریشان کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2828 فیملی کو ہم لوگوں نے لون دیا ہے, اور الحمدللہ آج تک ہمارے کسی سے ایسی بات خراب نہیں ہو, نہ جھگڑا ہوا ہے. آپ پورے اورنگی سے انٹرویو کر سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ جن کو ہم لوگ لون دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پیسہ ہم اس کو ایکچولی معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ایس او پی کے اندر شامل ہے. یا پھر وہ جیل چلا گیا یا بیمار ہو گیا مہلک بیماری میں, تو اس نوعیت پہ بھی ہم اس کو پیسہ اس سے نہیں لیتے ہیں. اور اگر کسی کا کاروبار ہے جس نے پیسے لیے ہیں, بہت سارے میرے پہ مثالیں ہیں معذور لوگوں کی, پیسہ لیا, کاروبار کیا, اور ابھی کورونا کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے اگر ان کا کاروبار فلاپ ہو گیا تو پھر ہم اس کو پریشرائز نہیں کرتے کہ آپ نے پیسہ دینا ہے. پھر ہم اس کو دوبارہ پیسہ دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ کاروبار شروع کرو اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی پیر سے معذور ہے, کوئی ہاتھ سے معذور ہے, کوئی آنکھ سے معذور ہے, لیکن وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے. وہ بھیک نہیں مانگ رہا, وہ ہم سے پیسے لے کر کاروبار کر رہا ہے, اور الحمدللہ بہت کامیاب ہے. ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایویڈنس میں موجود ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے وہ ابھی زیادہ تر پریشان ہے ایجوکیشن میں, کیونکہ ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ جب بچے اس کلاس ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو ان کے یونیفارم کا مسئلہ ہے, ان کے بکس کا مسئلہ ہے, ان کے کاپی کی, ان کی فیس کی, سالانہ فیس کی. تو وہ فیملی ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں آتی ہیں, تو ہم ان کو 30,000 روپے دیتے ہیں, تو وہ 30,000 سے اس کا پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو بھی لون لینا چاہے اپنے ایک شناختی کارڈ کی کاپی دے, اپنے گھر کا ایک گیس کا بل دے. گیس کا بل اس لیے مانگتے ہیں کہ اس میں بہت مائنر سے اس کی فیس ہوتی ہے, اگر وہ جمع کرا رہا ہے تو اچھا آدمی ہے, تو اس سے ہم گیس کی بل لیتے ہیں اور 2 پڑوسی کی ضمانت لے لیتے ہیں. اگر وہ کرایہ دار ہے تو پھر ہم مالک مکان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس ٹائم پہ کرایہ دے رہا ہے یہ, تو وہ کہتا ہاں دے رہا ہے. تو میں نے بولا یہ پھر ان کو ہم 30,000 دے رہے ہیں اور ان کی یہ پرابلمس ہیں, تو وہ پھر ان کو بالکل مطلب مدد کرنے کے لیے ہر بندہ خدمت کے جذبے سے تیار ہوتا ہے. ہاں, پوری ویریفیکیشن یہ ہے کہ اس کی عزت نفس سے نہ کھیلی جائے, یعنی اس کو پریشان نہ کیا جائے کہ تمہیں ہم پیسہ دے کے تم پر احسان کر رہے ہیں. نہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, اس مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے. ہر طریقے سے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے سارے انسانیت کی. اور پھر ہم اس کو کیش کچھ نہیں دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا اکاؤنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں, چیک کے ذریعے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے FBR میں ہمارا. تو اس آڈٹ کے اندر بھی الحمدللہ 2020 تک کا ہمارا آڈٹ ہو چکا ہے. اس کے اندر بالکل ساری چیزیں کلیئر ہیں اس کے اندر. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس معاشرے میں جو ہے نا پولیس کا رول جو ہے بہت برا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے میڈیا پہ, میرے پاس تقریباً 104 پولیس والے ہیں, انسپیکٹر سے لے کر سپاہی تک, جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کافی پریشان ہوتے ہیں. تو وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم فارمیلٹی پوری کر کے ان کو 30,000 روپے دیتے ہیں, لیکن صرف وہ ایجوکیشن کے لیے مانگتے ہیں پیسے. تو میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے ایسے انسپیکٹر سے لے کر سپاہی تک کا, کہ جن کو ہم نے لون دیا ہے. اس میں کچھ نیوی کے لوگ بھی ہیں, ان کو بھی دیا ہے. اور میں ایک بڑی اچھی خوبصورت بات بتاؤں کہ اس میں عیسائی بھائی بھی ہمارے, اور اس میں مسلک, مذہب, ذات پات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف تعلق ہے انسانیت سے, کہ انسانیت کی بنیاد پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اہل تشیع بھائی بھی ہیں, سنی بھائی بھی ہیں, اور زبان سے کوئی تعلق نہیں. سندھی, پٹھان, پنجابی, ہر زبان کے لوگ ہمارے پاس ہیں. اور ہم لوگوں نے آگے یہ سوچا ہے کہ اورنگی سے باہر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ لوگ لون دے رہے ہیں لیکن انٹرسٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. اس کا انٹرسٹ ان کو منتھلی چاہیے, ان کو وہ لون کی رقم بھی چاہیے اور انٹرسٹ بھی چاہیے. تو انٹرسٹ سے پاک آپ کا جو کام ہے یہ انٹرسٹ سے پاک. انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں بھی ایک پروگرام بنا تھا. ہمارے جو حامد رضا صاحب تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی 22 اگست کو, تو ایک پروگرام ہمارا بنا تھا کہ ہم نے 50,000 روپیہ دینا ہے لون, کورونا سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کو. تو الحمدللہ بس ہماری یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی کہ اب ہم 30,000 سے 50,000 پہ جا رہے تھے. تو 30,000 سے 50,000 پہ جانے کے لیے بس ساری چیزیں ہو گئی تھیں, لیکن اتفاق سے ہمارے حامد رضا صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ سارا پروگرام بالکل رک گیا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس وقت معاشرے میں لوگوں کو. اور ہم لوگ جو بھی یہاں پہ ملازم, یہاں پہ پہلے تو ملازم کوئی نہیں ہے, سب یہاں پارٹ ٹائم ہے. ایکچولی میں بھی یہاں پہ پارٹ ٹائم ہوں, تو میں یہاں پہ پارٹ ٹائم کے حیثیت سے جو مجھے رات کو ٹائم ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھنے سے جائے لوگوں کی خدمت کروں, انسانیت کی خدمت کروں. سوشل میڈیا پہ ایک
ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ کے ویلفیئر کے حوالے سے کہ آپ لوگ 10 سے 12 لاکھ یا 15 لاکھ کا لون دے رہے ہیں، تو یہ کہاں تک اس میں سچائی ہے کہ کیا واقعی آپ لوگ دے رہے ہیں کہ یہ فیک؟ دیکھیں یہ بالکل فیک ویڈیو ہے، اور اس کے اندر میں کہوں کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے ان کو بدنام کرنے کی شادی سے، یہ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے ریکویسٹ کی ایسا نہ کرو، جو غریب طبقہ ہے یہ بیچارہ پھر اس کو سنہرے خواب نہ دکھاؤ، اچھی بات نہیں ہے۔ میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان بھائیوں سے کہ آپ بھلائی کا کام کرو نا، آپ لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ اور میں دوسرے الفاظ میں ہاں وہ جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں یہاں کے، انہوں نے بھی مطلب، اور صدر صاحب نے بھی یوٹیوب کو کمپلین کی ہے، تو انشاءاللہ ان کی طرف سے اچھا رسپانس آ رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو وہ معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور ہماری خواہش ہے کہ ہر طبقہ اس معاشرے کے اندر جو غربت میں ڈوبا ہوا، اس کے لیے ہم کام کریں۔ ہر آدمی کام کر رہا ہے، میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ کچھ ایسے بھی پولیس افسران ہیں کہ جو کہ پولیس میں جاب کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ خدمت بھی کر رہے ہیں لوگوں کی، اور پس پردہ، اور وہ اورنگی ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اور میں تو یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، اپنی جاب کے علاوہ وہ کام کر رہے ہیں، اپنے گھر میں آنے کے بعد بھی وہ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں۔ تو میں ایسے افسران کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت سندھ کے اندر جو ہے نا، وہ یا تو چاہے رینجرز کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے آرمی کے بھی ہوں، ان کا بھی جذبہ، اتنا حب الوطنی کا جذبہ نظر آتا ہے گھر میں آنے کے بعد بھی کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آئی وٹنس ہوں اس کا۔ ہم لوگوں کے مائنڈ میں پولیس اہلکاروں کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے، ہاں، تو آپ ہماری عوام سے یا کوئی ایسی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا کانسیپٹ اس کو چینج کیا جائے؟ تو یہ چینجنگ تو ہے، یہ چینجنگ تو ہے، جو اب افسران جو ڈیوٹی کے بعد گھر آتے ہیں، چینجنگ تو اس کو کہیں آپ نا، کہ میں نے خود مطلب یہ کام کیا ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے۔ یہ کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو کہ اس معاشرے میں جو محافظ ہیں ہمارے، ان کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اب آپ کو وہ ماحول نہیں ملے گا، اب واٹس ایپ کے اوپر، موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر، پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر ہر آدمی کی شکایت جا رہی ہے، یعنی کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو جیل سے آئے ہیں اور آنے کے بعد بے روزگار رہے ہیں، ہم نے ان کو پیسے دیے، ان کی مدد کی ہے، ان کو پھل کے ریڑھی لگا کے دی ہے، ان کو سبزی کی ریڑھی لگا کے دی ہے، ان کو ادروائز کہیں جاب پہ لگایا ہم نے۔ تو یہ تو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کے دن کرتے رہیں گے۔ اس میں نہ تو کوئی میرا فائدہ ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ یہ ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تک یہ طوبہ فاؤنڈیشن جو حامد رضا صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہم اس کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے بازو ہیں، اور اپنے معاشرے میں لوگوں کی خدمت کے جذبے سے ہم نکل آئے ہیں باہر، ہم اس سے واپس نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ۔ ہم اس وقت موجود ہیں طوبہ فاؤنڈیشن میں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں طوبہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین طلحہ صاحب، اور چل کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کس طرح سے لون پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہیں وہ انگلش لینگویج کی کلاسز ہو رہی ہیں، یہاں پر کمپیوٹر کلاسز ہو رہی ہیں، تو اور اس کی بہت چھوٹی سی اماؤنٹ یہ وصول کر رہے ہیں، جہاں ہمارے کوچنگ سینٹرز 2-2, 3-3, 4-4 ہزار وصول کر رہے ہیں، یہاں یہ بہت چھوٹی سی 500 کی اماؤنٹ میں جو ہے وہ بچوں کو انگلش اسپیکنگ سکھا رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے جو نیو جنریشن ہے، وہ ان کی اسپیکنگ پاور جو ہے وہ اچھی ہو، وہ کہیں جہاں بھی جائیں، چاہے وہ کالج جائیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں جائیں، ان کو ایک اچھی طرح سے بات کرنا آنا چاہیے، ان کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اور کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام طلحہ عالم ہے، اور میں نو منتخب جنرل سیکرٹری طوبہ فاؤنڈیشن ہوں۔ طوبہ فاؤنڈیشن گزشتہ 8-9 سالوں سے جو اورنگی ٹاؤن میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک قرہ امتیاز ہے، پورے اورنگی ٹاؤن کے لیے باعث فخر بھی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے ذرائع مہیا کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور میں اس پہ شکر گزار بھی ہوں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہیں۔
سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلاسز، مہندی کلاسز، دوسری بیوٹیشین کلاسز، اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کلاسز؟ دیکھیے طوبہ فاؤنڈیشن کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انگلش لینگویج سینٹر، کمپیوٹر ٹریننگز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ووکیشنل سینٹر ہے ہمارا، اس میں ہم یہاں کی خواتین کو، بچیوں کو یوں سمجھیے کہ ہنرمند خواتین کا ایک ہمارا پورا پلان ہے. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو سلائی کڑھائی، اور سلائی میں مختلف ویرائٹیز ہیں جو وہ سیکھتی ہیں. یہاں پہ نارمل ہے، ایڈوانس ہے اور پھر الٹرا ایڈوانس ہے. ساتھ ہی ساتھ مہندی لگانا وہ سیکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیوٹیشین کا کورس بھی یہاں پہ الحمدللہ لڑکیوں کے حوالے سے چل رہا ہے، جس میں جی یہاں پر کاٹوں گی سر، تو کیا یہ فری آف کاسٹ ہے یا اس کی کوئی کاسٹ ہے؟ اور اگر کاسٹ ہے تو کتنی ہے؟ کیا باہر جو ہم کورسز کرتے ہیں جس کے ہمیں ہزاروں پے کرنے پڑتے ہیں، کیا اس سے یہ کم ہے؟ دیکھیے فری آف کاسٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو فری آف کاسٹ کہہ بھی سکتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 250 روپے فیس ہے. آپ پوری مطلب سلائی کا آپ پورا کورس کر لیں اور آپ 250 روپے فیس دے رہے ہیں. اگر آپ ایک سوٹ بھی سیتے تو کم سے کم 800-900 روپے جو ہے وہ آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں. اور یہ 250 روپے فیس لینے کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، جو ٹرینرز ہیں، ان کی سیلری اس میں سے مینیج ہوتی رہے. ادروائز کوئی کمرشل پرپز نہیں ہے. اگر کمرشل پرپز ہوتا تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ کمرشل بیسڈ ووکیشنل ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی فیس آپ کے سامنے ہے. تو ہم اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کام کریں، اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ بڑھ جائے گا تو ہم اس کو مزید ریڈیوس کریں گے جو ہماری فیس ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس جتنے بھی ٹرینرز ہیں، میم طاہرہ ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے لوگ ہی والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. اور کمپیوٹر کلاسز یا لینگویج کی کلاسز کی آپ نے ابھی بات دیکھیے، کی، اس کی کیا فیس کا ہے؟ لینگویج کی فیس ہم نے 500 روپے رکھی ہے، کیونکہ لینگویج میں ہم یہاں پر ایک تو سمپل لینگویج کلاسز ہوتی ہیں، وہ کرانا مقصد نہیں ہے. جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو وہ اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دے. تو ہم نے 4 چیزوں پر فوکس کرنا ہے: انگلش ریڈنگ پہ، انگلش رائٹنگ پہ، انگلش لسننگ پہ اور انگلش اسپیکنگ پہ. تو یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے لینگویج کلاسز میں، جس میں مختلف ٹیچرز کو ہم نے مختلف ڈپارٹ دیا ہوا ہے. میم بختاور جو ہیں وہ انگلش کے حوالے سے وہ اسپیکنگ پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے ٹیچرز کچھ ہیں جو بیسک انگلش گرامر پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اور دوسرے تیسرے ٹیچرز ہیں وہ انگلش لٹریچر اور انگلش ریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کو صرف ہم بولنا، ایک تو میمورائزنگ میتھڈ سے ہم صرف انگلش نہیں سکھا رہے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ یہاں سے جا کر آفٹر گریجویشن اگر وہ CSS میں بھی اپیئر ہوتے ہیں تو جو ایک لٹریچر کا ایگزام ہوتا ہے، ایسے کا یا پھر انگلش کمپوزیشن کا، جس میں اکثر و بیشتر بچے فیل ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اورنگی کا جو بچہ ہے وہ کمیشن آفیسر بھی بنے، وہ سرکاری دفاتر میں بھی کام کرے، وہ اس ملک اور اس قوم کی نمائندگی، رہبری، رہنمائی بھی کرے، اور شہر کراچی اور پاکستان کی بہتری کے لیے بھی وہ کام کرے. تو یہ ایک پورا پراپر ویژن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لون کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے؟ دیکھیے ایجوکیشن کے لون کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو آپ جب سیمسٹر فیس ادا کرنے جاتی ہیں سالانہ، میں جس یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل، میں کیمیکل انجینئر ہوں، تو جس یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی وہاں 31,000 روپے سالانہ فیس تھی. اب اگر مثال کے طور پہ ہم جیسا کوئی مڈل کلاس بندہ یا کوئی مڈل کلاس طبقہ ہو تو ان کی جو سیلری آتی ہے نا وہ لگی بندی ہوتی ہے، اس میں سے آپ سیونگ نہیں کر سکتے، یا اگر سیونگ بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں کر سکتے. تو جب سال کے آخر میں یا 6 مہینے کے گیپ پہ آپ کو سیمسٹر فیس ادا کرنی ہوگی تو پھر بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب 30,000 روپے تو فیس نہیں ہے سیمسٹر کی، زیادہ ہے جو مختلف یونیورسٹیز ہیں. تو جو بچے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، جو اپنے ایکسپینس بھی خود نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم ان کو 30,000 کا لون دیتے ہیں تو ان کی فیس ادا ہو جاتی ہے مکمل طور. ہائر ایجوکیشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جو بچے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ہمارے پاس، اور جیسے مشتاق صاحب ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو ہم اسپانسر کریں گے. اور الحمدللہ حامد رضا اسکالرشپ پروگرام کے نام سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ٹیسٹ ابھی عنقریب ہی ہیں. پورے اورنگی ٹاؤن سے وہ بچے جو 2nd ایئر میں ہیں ان کے لیے ہم ایک ٹیسٹ بنائیں گے، اور وہ بچے یہاں پہ اپیئر ہوں گے. انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان کے ایگزامز لیے جائیں گے، اور اس میں سے جو ٹاپ 3 بچے ہوں گے ان کو ہم اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. سر آپ کی ہی بات سے میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ 30,000
अमाउंट नहीं है? देखिए बिल्कुल यकीनन 30,000 इस दौर में 30,000 एक माकूल अमाउंट तो नहीं है फ़ीस की अदायगी के लिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जितनी हमारी इस्तिताअत होगी हम उसी की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। और 30,000 एक बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है 30,000 लेने के लिए। हमारी औरंगी टाउन का वतीरा ये रहा है, औरंगी टाउन की शोहरत की वजह एक ये भी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो तालीम का जो लिटरेसी रेट है ना, वो मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन की आबादी में 90% से ज़्यादा है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और वो हमसे मुतालबा कर रहे होते हैं। तो हमारे पास मतलब यूँ समझ जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर जो लोन देने का हमारे पास जो एक हमारी गुंजाइश है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो है वो हमने अभी इस वक्त 30,000 पर हम फ्रीज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी वीडियो के तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से जब ये बातें आगे जाएंगी और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से बढ़ा भी सकेंगे और लोगों को मज़ीद फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। अगर हमारे चैनल के थ्रू या हमारी इस लिंक के थ्रू आपके पास औरंगी टाउन से बाहर के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनके वालिदैन एक मामूली सा ठेला लगा रहे हैं या कोई चाट का ठेला या कोई सब्ज़ी फ्रूट का ठेला, तो क्या आप उनको लोन प्रोवाइड करेंगे उनकी उस पढ़ाई के जज्बे को देखते हुए? देखिए हमने इस पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने प्रोवाइड किया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर कोई इस तरह का हमारे पास केस आता है और वो बिल्कुल वेरीफाई भी होगा तो हम उस पर भी सोचेंगे और इंशाअल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि हम औरंगी टाउन, देखिए ना औरंगी टाउन की आबादी 50 से 60 लाख की आबादी बताई जाती है, तो जब हम इस आबादी को ओवरकम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम बाहर का भी सोचेंगे, क्योंकि इंसान पहले अपने पड़ोस की फ़िक्र करता है, अपने लोगों की फ़िक्र करता है और ये भी कहा जाता है कि इंसान से पहले उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे माशरे के लोग हैं ना, जो हमारे इर्द गिर्द जो बसने वाले हैं, हम उनको, आप देखिए बहुत सारे ऐसे दस्तरखान हैं जो कि शहर की मुख्तलिफ मशहूर शाहराहों पे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तफाक की बात हो या हैरत की बात है कि औरंगी, कस्बा, लियारी, मच्छर कॉलोनी, सरजानी में कोई दस्तरखान नहीं है, क्योंकि उन बड़े बड़े इलाकों में जो है वो लोग देखते हैं तो फिर एक डोनेशन का सिलसिला होता है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब बाहर तमाम चीज़ें हो रही हैं तो हम अगर औरंगी में रहते हैं और औरंगी से हमारा ताल्लुक़ है तो हम अपने लोगों को फुलफ़िल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं तूबा वेलफेयर में और यहाँ पर हमारे साथ तूबा वेलफेयर के प्रेसिडेंट, तूबा वेलफेयर के लोन एडवाइज़र, इसके अलावा तूबा वेलफेयर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इन सब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से ये एजुकेशन के हवाले से लोन प्रोवाइड करते हैं। औरंगी के वो लोग जो एक छोटा सा ठेला खुद से नहीं ख़रीद सकते, उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तूबा वेलफेयर की बुनियाद कब रखी गई, किस तरह रखी गई, इसमें किस ने कंट्रीब्यूट किया, ये सारी चीज़ें आपने इन लोगों की ज़बानी सुनी। तो मैं आप लोगों से, उन लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत किया है कि आएँ तूबा वेलफेयर का साथ दें, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ के लिए, ताकि हमारे जवान जो हैं, हमारे जो न्यू जनरेशन है वो किसी गलत फील्ड में लगने से बेहतर है कि वो तालीम हासिल करें, तालीम को अपना जेवर बनाएं। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ और तूबा वेलफेयर का साथ दें, ताकि ये हमारे नौजवान पढ़ लिख कर कुछ बन सकें, आगे बढ़ सकें। और जिस तरह दूसरे ममालिक में उनके नाम होते हैं, इसी तरह एक पाकिस्तान का भी एक नाम हो, एक मेयार हो कि यहाँ की आवाम, यहाँ के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।